नहमदुहु व नुसल्ली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 30वें पारे की सूरह नाज़ियात पढ़ेंगे। इस सूरह मुबारक के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाई। इरशाद होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा। वन्नाज़ियात, कसम है उन फरिश्तों की जो खींच निकालते हैं। नाजियात से मुराद है किस चीज को खींच कर निकालना। गर्का से मुराद है डूब कर, गर्क होकर, या बहुत गहराई में जाकर। यहाँ मुराद ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते कि जो सख्ती के साथ रूहें कब्ज करते हैं। फरमाया कि जो काफिर है उसकी रूह इस अंदाज से कब्ज होती है जैसे रेशम के कपड़े को किसी खारजार झाड़ी के ऊपर डाला जाए, उसके बाद उसको खींचा जाए तो जिस तरह वो तार तार हो जाता है, ऐसे एक काफिर और फासिक व फाजिर की रूह कब्ज होती है। अल्लाह ताला अपनी बना में रखे। वन नाशताति नश्ता, और कसम है उन फरिश्तों की जो गिरा खो खोल देते हैं। क्या मतलब है कि कसम है उन फरिश्तों की कि जो नेक लोगों की रूहों को आसानी से कब्ज करते। हदीस मुबारक में आता है कि जब नेक आदमी के मौत का वक्त आता है तो उसको जन्नत में अपना ठिकाना नजर आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसके लिए इनामात और इकरामात का बंदोबस्त कर रखा है वो उसको दिखाई देता है। तो उसकी जो रूह है वो उसके जिस्म के अंदर फड़फड़ाना शुरू कर देती है। जैसे एक परिंदा आजाद होने के लिए बेताब हो जाता है, ऐसे नेक लोगों की रूह बेताब हो जाती है। और वो रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचने के लिए वो जो बेताबी है, उसका बंद और उसकी गिरा जब खोल दी जाए तो जैसे परिंदे को आप आजाद कर दें तो वो आजाद हो गया। तो यहां वही बात फरमाई कि वन नाशिताति नश्ता, उन फरिश्तों की कसम कि जो जो नेक लोगों की रूहों को जब वो कब्ज करते हैं आसानी के साथ, इकराम के साथ। और फिर उसके बाद क्या होता है? फरमाया कि जो गुनाहगार हैं, फुसाको फुज्जार हैं, उनकी जो रूहें हैं वो स्याह बदबूदार कपड़े में लपेट कर ले ली जाती और जाकर सिज्जीन में डाल दी जाती। और उन लोगों के लिए अलकब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान, या तो कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन जाती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखें, आफियत वाला मामला फरमाए और अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। वस्साबिहाति सबहा, फिर कसम है उन फरिश्तों की कि जो तैरते हुए जाते हैं। जैसे आदमी तैरता है तो तेजी से निकल जाता है, ऐसे फिजा में, हवा में वो तेजी के साथ इंसानों की रूहों को कब्ज करके अपने रब की बारगाह में हाजिर होते। फस्साबिकात सबका, फिर कसम है उन फरिश्तों की साबिकात सबका, जो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना यानी एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला करके जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो जहन्नमी है, फुसाको फुज्जार हैं, उनको सिज्जीन में डाल के तक पहुंचाने के लिए, और जो नेक लोग हैं उनको इल्लीन तक पहुंचाने के लिए वो जल्दबाजी करते हैं। फल मुदब्बिराति अमरा, फिर कसम है उन फरिश्तों की कि जो कामों की तदबीर करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के नतीजे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये कस्में खाई जा रही हैं ताकि क़यामत और इंसान की रूह के कब्ज करने और उसके बाद के जो हालात व वाक़यात हैं उनसे इंसान को आगाह किया जाए और उसके बारे में खबरदार किया जाए। उसके बाद फिर क़यामत का तज़किरा है, यौम तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन एक भूचाल बरपा होगा, एक जलजला आ जाए। तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन एक कांपने वाली जो है वो कांपेगी, उसको हिला डाला जाएगा, मतलब एक जलजला बरपा हो जाएगा। ततबाउ हर रादिफा, उसके बाद पीछे आने वाली आएगी, यानी पहले सूर फूंका जाएगा, उसके नतीजे में एक हादसा बरपा होगा और उसके बाद फिर और हादसात दर हादसात। ततबाउ हर रादिफा, उसके बाद पीछे आने वाली आएगी। बाज़ ने कहा कि एक पहली में पहली सूर फूंकने का तस्करा और दूसरी में दूसरी सूर फूंकने का तस्करा, कि एक दफा लोग सारे के सारे, इंसानियत की सारी वो नेस्त और नाबूद हो जाएगी और दोबारा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी अपनी कब्रों से उठा खड़ा करेंगे। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, कुलूबुन, वो सारे दिल उस दिन
ڈرے ہوئے ہوں گے. قلوبن بہت سارے بعد نے کہا کہ کچھ دل اس دن واجفتن ڈرے ہوئے ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ہر دن ہی اس دن خوف زدہ ہوگا اور ڈرا ہوا ہوگا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس وقت کی شدت ہے اور سنگینی ہے, اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ اس دن یہ ہوگا ابصارها خاشعہ, اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ایسے آپ نے دیکھا مجرم آدمی پیش ہوتا ہے تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے, کوئی آدمی بچہ غلطی کرے اس کے پیش ہونے کا انداز کیسا ہوتا ہے. تو ابصارها خاشعہ, ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون, وہ کہیں گے انا لمردودون فی الحافرہ, کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے. لمردودون, دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے, فی الحافرہ, پرانی حالت میں. اذا كنا عظاما نخرہ, کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے, یعنی وہ سیدھا ہڈیاں ہو کر زمین اور خاک میں مل کر اور مٹی سے مٹی ہو کر پھر ہمیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی مشرکین مکہ اور فساق و فجار اور دیگر لوگ یہ کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ, کیا ہم دوبارہ پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, یا جب ہم ہڈیاں اور بوسیدہ اور خاک میں مل جائیں گے پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. قالوا تلك اذا كرة خاسرة, وہ کہنے لگے تب تو یہ بڑا نقصان والا لوٹنا ہوگا. ظاہر ہے کہ اس وقت دوبارہ زندہ ہونا, پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا, یہ تو بڑے نقصان اور گھاٹے والا سودا ہوگا. فإنما هي زجرة واحدة, بس بے شک وہ ایک چنگھاڑ ہوگی, وہ ایک ڈانٹ ہوگی, وہ ایک آواز ہوگی, یعنی سور پھونکی جائے گی. فإذا هم بالساہرة, تو وہ سب کے سب ایک کھلے میدان میں حاضر ہو جائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے فرشتوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد قیامت کا وہ منظر بیان فرمایا. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس منظر کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ, دوسری بات بیان ہو رہی ہے, اور یہ دوسری بات اس طرح بیان ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ ہے کہ تم نہیں مرو گے, تم زندہ نہیں ہوگے, اور تمہاری ہڈیاں. تو فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں, اور وہ مثال کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مثال. کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو راہ ہدایت پہ بلایا, اور فرعون کو اپنا جو اس کے اوپر اقتدار کا جو اس کے اوپر نشہ سوار تھا, اور اس کے اندر یہ جو خناس تھا کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں فلاں ہوں, وہ سارے کے سارے جو اس کی منظر کشی ہے وہ فرمائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ, آپ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ, جب انہیں ان کے رب نے مقدس وادی یعنی طور میں پکارا اور بلایا. وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے سامنے آگ جلتی ہوئی دیکھی. گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارا, میں آگ لے کر آتا ہوں. جب وہاں گئے تو فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ, میں تمہارا رب ہوں. انا ربک, دوسری جگہ فرمایا میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ. فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, آپ ایسی مقدس وادی میں ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا بندہ کہ جو ہجرت کا اتنے عرصے سے اور مسافرت کا وقت گزار کے واپس آ رہا ہے, اور لینے کے لیے وہ آ گیا, اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت سے اور نبوت جیسے منصب سے سرفراز فرما دیا, تو کیا کیفیت ہوگی, کیا عالم ہوگا. اور تشکیل کیا کی, اذهب الى فرعون انه طغى, موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیں, انه طغى, وہ سرکش ہو چکا, وہ ساری حدیں تجاوز کر چکا. وقل هل لك الى ان تزكى, اسے جا کر کہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ بات ہے کہ ان تزکا, کہ تم اپنے آپ کو سنوار لو, اب سیدھے ہو جاؤ, سنور جاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں پھر تم ڈر جاؤ. بھائی میں تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کو تم بھلائے بیٹھے ہو. تو یہ والی بات صرف فرعون کے لیے نہیں, ہم ساروں کے لیے. کیا بات ہے جی؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کہ کیا تم سنورنا چاہتے ہو. تو یہ جو ہر دفعہ میرے اور آپ کے لیے رمضان آتا ہے, میرے اور آپ کے لیے اذان ہوتی ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ دروس قرآن کریم کے حلقے ہوتے ہیں, یہ سب کا سب ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا یعنی اس کا نمونہ موجود ہوتا ہے. تو اس نمونے کو مخاطب کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا بندوبست ہوتا ہے. تو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کیا تم سنورنا چاہتے ہو, سیدھے ہونا چاہتے ہو, راہ راست پہ آنا چاہتے ہو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں پھر تم ڈر جاؤ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آیت الکبریٰ, بڑی نشانی دکھائی. رات راوی میں سنتے ہیں کہ اس نے اپنے جادوگر سارے جمع کیے, اور انہوں نے پوچھا جی پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں, آپ دکھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کریں.
تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں نکالی، تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے سانپ اور سنپولیے دوڑ رہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا امر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آیا اور اس نے سب کا سب نکل لیا. اور جب سب کا سب نکل لیا تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے، آج رات کو 19ویں پارے میں یہ آئے گا انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت نے کی طرف سے یہ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ جب نظر آیا تو جتنے سارے وہ تھے جادوگر تھے، وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو. تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ میرے کہنے، میری اجازت سے پہلے تم یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم ایمان لے آئے اور تم نے یہ کیا؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، جیسے بڑھ کے مارتے ہوتے نا ایسے اقتدار والے. تو انہوں نے کہا اللہ ظہیر، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ سارے کس سے پہلے کے تھے، اب اللہ نے ایمان اور ہدایت کی توفیق نصیب فرما دی ہے. اور فرمایا فقض ما انت قاض، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر گزرو، ہم اب اپنی بات سے پھرنے والے نہیں. اب دیکھیں ایک لمحے کے مومن اللہ رب العزت نے کتنی ہمت دی کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کہ لا ظہیر، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جتنی مرضی باتیں کر لو، جو مرضی کر لو. تو پھر کیا کہا؟ فقض ما انت قاض، جو تم سے ہوتا ہے کر گزرو. وہ حضرت مولانا کنواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیڑی ہوندی یہی کر لے، پنجابی میں ترجمہ اس کا کرتے بھائی جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو، لیکن ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جب انہوں نے یہ ساری نشانیاں دکھائیں، اور صرف یہ نشانی عصا نہیں تھا، جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے سب کے سب اس سے دکھائے. فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پلٹا اور پیٹ پھیر کر نکل کھڑا ہوا، یسا دوڑ دھوپ کرنے لگا. اپنی طرف سے آدمی ہوتا ہے نا ہاتھ پاؤں مارتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ میرے اقتدار کا سورج ڈوب رہا ہے یا میری جو بادشاہت ہے وہ خطرے میں ہے، تو کیا یسا، اس نے بھاگ دوڑ کرنا شروع کی. فحشر فنادا، بس اس نے منادی کی اور لوگوں کو جمع کیا، سارے جتنے جادوگر تھے سب کو جمع کیا. صرف جادوگروں کو جمع نہیں کیا، سارے لوگوں کے لیے اس کے ہرکاروں نے آوازیں لگائیں، اور جتنے عوام تھے اور جتنی سلطنت کے لوگ تھے سارے کے ساروں کو اکٹھا کر لیا. اور پھر کہا فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں. علیہ السلام کتنا بڑا دعویٰ کیا. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی سزاؤں میں پکڑ لی. دنیا کی سزا میں تو کیسے پکڑا کہ پانی میں غرق کیا، اور اس طرح غرق کیا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی اس کی جو کیا کہتے ہیں اسے، وہ آج کل کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیڈ باڈی نہیں، وہ ممی کے کیا بولتے ہیں اس کے لیے، کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بنا کر رکھتی ہے. اور ساری کی ساری انسانی سب لوگ مرتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں. فرعون واحد ہے کہ جس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، ممی جو ہے، اس کو آج تک جو ہے وہ اس طرح عجائب گھروں میں رکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں. جہاں سے کوئی سفر کر کے آئے گا تو فرعون کو دیکھے بغیر اس کا سفر پورا نہیں ہوگا. مصر عبرت کا نشان اللہ رب العزت نے بنا دیا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخرت کا عذاب تو ہے ہی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ڈرنے والا، اللہ رب العزت سے جو ڈرنے والا ہے اس کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے. پھر أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، نئی بات شروع ہو رہی ہے. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. بھئی تم اپنے آپ کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو. یعنی ہمارے یہ پشتو میں کہتے کہ کھلے تو گورا، پشتو میں یہ سب کیا کہتے ہیں، کھلے تو گورا، یعنی اپنی شکل تو دیکھو بھائی. تو یہ پشتو کا محاورہ ہے. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھائی اپنی شکل تو دیکھو. تو تم اپنے آپ کو دیکھو تو کہ تم چیز کیا ہو بھائی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، انتم اشد خلقا من السماء بناها، کیا انداز ہے سبحان اللہ. اور یہ والی بات رب بھی کہہ سکتا ہے، کوئی کسی انسان کے بس کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہے. کیا بات ہے، انتم اشد خلقا من السماء بناها، تمہارا پیدا کرنا مشکل بات ہے، یہ اس آسمان کا بنانے والے نے اس کو بنا دیا. رفع سمکہا فسواہا، اس کے چھت کو بلند کیا، اس کو اونچائی اور بلندی عطا فرمائی. فسوا، پھر اس کو برابر کیا، اور ایسا برابر کیا کہ فرمایا کہ اس کو دیکھو. اور پھر دوبارہ فرج البصر هل ترى من فطور، تمہیں اس کے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ پن نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اس نے چھوڑا ہی نہیں. تو یہ صرف ایک آسمان کی بات نہیں کی، اپنی قدرت کے سارے کرشمے گنوائے. پہلے اپنی شکل، اپنے آپ کو دیکھنے کے بارے میں کہا، پھر ساری باتیں کہی کہ پہلی بات یہ ہے کہ آسمان بنایا، اس کو بلند کیا، اس کو برابر کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے اوپر رات کو اندھیرا، اغطش لیلا، رات کے اندھیرے کو ڈھانپ دیا اس کے اوپر.
رات کو تاریک کر دیا، واخرج ضحاہا اس کے دن اور روشنی کو نکال دیا، والارض بعد ذلك دحاہا اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اس میں سے پانی نکال دیا، اس میں سے چارہ نکال دیا، والجبال ارساہا پھر پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم یہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے جانوروں کے لیے بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سارے رنگ، اپنی تخلیق کا سارا جو نقشہ نا چند آیات مبارکہ میں بیان کر دیا۔ دوبارہ دیکھیے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، تمہارا پیدا کرنا کوئی بہت اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ام السما یا آسمان کا بنانا، بناہا اس نے آسمان کو بنایا، رفع سمکہا اس کے چھت اور اس کو اونچائی اور بلندی عطا فرمائی، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، واغطش لیلہا پھر اس کی رات کو تاریک کیا، اس رات کی تاریکی کے ساتھ اس کو ڈھانپا، واخرج ضحاہا پھر اس کے دن کے اجالے کو نکالا، والارض بعد ذلك دحاہا اور پھر زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا پھر اس میں سے پانی نکالا اور اس میں سے چارہ نکالا، والجبال ارساہا پھر پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں اور جانوروں کے فائدے کے لیے۔ کہتے ہیں نا ہم تو جی آپ کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، تو یہ فرمایا کہ صرف تمہارے لیے نہیں کیا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس نے یہ بندوبست کیا، متاعا لکم ولانعامکم تمہارے چوپایوں کا بھی بندوبست کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بس جب آئے گا وہ بہت بڑا حادثہ اور وہ بہت بڑا واقعہ جو وقوع پذیر ہونے والا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب وہ بہت بڑا واقعہ یعنی قیامت جو ہے جب اس کو وقوع پذیر ہوگی، اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن انسان کو یاد آئے گا، ما سعی جو کچھ اس نے کیا۔ یہ جو طامہ کا لفظ ہے نا یہ آفت اور مصیبت کے لیے بولا جائے، الکبرا بڑی آفت اور مصیبت آئے گی یعنی بڑا واقعہ قیامت کا ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی جس دن انسان یاد کرے گا ما سعی جو کچھ اس نے کیا ہوگا، سب کا سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ کرامن کاتبین کے ذریعے سے ریکارڈ مرتب ہے، اپنے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، زمین کے وہ حصے گواہی دیں گے جہاں جہاں وہ عمل ہوا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی، لمن یرا اس کے لیے جو اسے دیکھ رہا ہوگا، دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس کی ایسا یعنی ہوگا کہ وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ اس کی آواز ہوگی، اور وہ ایسا انداز ہوگا کہ جہنم میں جتنے زیادہ لوگ ڈالے جائیں گے وہ اس کے باوجود کہے گی کہ حل میں مزید بھی کچھ ہے، اس کو بھی بھیجیں۔ تو فرمایا کہ جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فاما من طغى بس جس آدمی نے سرکشی سے کام لیا، یہ دونوں راستے اور دونوں قسم کے لوگوں کا طرز عمل بیان ہوا۔ فرمایا فاما من طغى بس جس آدمی نے سرکشی والا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، فسق و فجور والا راستہ اختیار کیا، گناہ والا راستہ اختیار کیا، اور گناہ والے راستے کے اختیار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وآثر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا کو مقصد بنایا، اور اس طرح مقصد بنایا کہ اپنے اللہ کو بھول گیا، دنیا کو مقصد بنایا اس طرح بنایا کہ حلال و حرام کا فرق نہیں کیا، دنیا کو مقصد بنایا اور یہ سوچا کہ میں نے یہی پر رہنا اور اسی کو بنانے اور اسی کو سنوارنے میں لگا رہا، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سب سے پہلے سرکشی اور ترجیحات کہ آخرت ترجیح ہے یا دنیا ترجیح ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بیٹے مت بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور اے اللہ کے بندو دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، یعنی آخرت کو طلب کرنا اور اس کی بنانے کی فکر کرنا۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اپنے رب کے سامنے جا کر مجھے جواب دینا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے علم اور اس کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں، اور اپنی کمائی اور اس کے خرچ کرنے کے بارے میں مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عاجز اور نادان آدمی وہ ہے کہ نفس کو کے تابع کر دیا اپنے آپ کو، اور پھر اللہ رب العزت سے بڑی بڑی امیدیں باندھنا شروع ہو گیا کہ اللہ تو بڑے کریم ہے جی اور میرے لیے تو نجات اور کامرانی ہے۔ بھائی جب آپ نے اللہ کی نہیں مانی تو نجات اور کامرانی کس بنیاد پر؟
فإن الجنت ہی الماوا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا کہ جنت میں جانے والے کون سے، جہنم میں جانے والے کون سے۔ آخر میں پھر دوبارہ قیامت کا تذکرہ ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس کا واقعہ۔ مرسا اصل میں کہتے ہیں ٹھہرنا، یعنی جیسے کشتی سفر کر رہی ہوتی ہے نا، تو کسی جگہ آ کر اس کا پڑاؤ ہوتا ہے، تو یہ پڑاؤ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے کہ ایان مرسا، اس قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا سروکار ہے، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا اور اختتام اور اس کا فیصلہ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ڈرانے والے ہیں، لیکن ڈرانا اس کے لیے کارگر ہوگا من یخشاہا، جو قیامت سے ڈرتا ہوگا، جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا۔ جو ڈرتا نہیں ہوگا تو ہدی للمتقین جو فرمایا قرآن کریم کے لیے، تو یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن نفع اس سے کون اٹھاتے ہیں، جو متقین اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرنے والا ہے قیامت سے اور آخرت سے اور اپنے رب سے۔ کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ ایسی ان کی مثال ہے، کانہم، وہ گویا کہ ایسے ہوں گے، یوم یرونہا، جس دن قیامت کو دیکھیں گے، جس دن وہ والا منظر ان کے سامنے آئے گا، تو ایسے انہیں لگے گا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام ٹھہرے تھے یا ایک صبح ٹھہرے، بس اتنا سے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ جو ساری دنیا، یہ ساری زندگی ہے، وہ 70 سال ہے، وہ 100 سال ہے، وہ کتنی سی ہے، الا عشیۃ او ضحاہا، ایک شام یا ایک صبح، ایسا لگے گا کہ بس اتنا سا وقت دنیا میں ایک خواب لگتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آخرت تو چلے دور کی بات ہے، آج ہم دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو کل کی بات۔ یعنی ہم لوگوں نے جب یہ درس نظامی کرنا شروع کیا تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 8 سال کا کورس ہوتا ہے، تو ہم سوچتے تھے یار یہ 8 سال کب پورے ہوں گے۔ وہ 8 سال پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد 8 ہو گئے، پھر 8 ہو گئے، پھر 3 چکر اس کے بعد پورے ہو گئے، ابھی ہماری درس نظامی کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات۔ سب حضرات جو جنہوں نے 60 سال کی عمر پائی ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ تو آخرت میں تو جا کر جب 50,000 سال کا دن ہوگا تو وہاں تو دنیا کی یہ ساری کی ساری زندگی اس کے مقابلے میں تو ایک معمولی سا قطرہ ہی لگے گی۔ اس قطرے کے لیے، اس ایک صبح شام کے لیے، اس معمولی سے وقت کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے، کتنے جتن کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کتنا جو ہے وہ دوسروں کی دل شکنی کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ جو آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں سنتے ہیں تو کوشش یہ فرمایا کریں کہ دوبارہ اس کو پڑھیں۔ یعنی ایک ہے کہ یہاں سن لیا تو ماشاءاللہ سن لیا، دوبارہ اس کو پڑھنے کا اہتمام ہو۔ جن ساتھیوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، ذرا سب ساتھیوں کے لیے قرآن کریم کا انتظام کرنا رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ماشاءاللہ ساتھی زیادہ ہوتے ہیں، تو جن کے پاس موبائل ہیں تو قرآن کریم ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ گھر تشریف لے جائیں تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن کریم ہے، اس کی ایپ بھی ملتی ہے، اس کو آپ اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دوبارہ سے اس کو پڑھتے رہیں، بار بار اس کو پڑھتے رہیں، تو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے تو اس کا سارا مفہوم ذہن میں آتا رہے گا۔ اور اسی طرح آپ حضرات کے سامنے 12 تذکرہ ہوا کہ ہمارے پورے دروس کا الحمدللہ ریکارڈنگ کا پورا مجموعہ موجود ہے، تو وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو بس اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا جو وقت ہے وہ جتنا دین کو سیکھنے میں، قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے میں لگے گا، انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ آمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں، اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیں، اپنی محبت عطا فرما دیں، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دیں، اللہ اپنی محبت اور اپنی عبادت کی حلاوت نصیب فرما دیں، اللہ دین دنیا کی خیروں سے مالا مال فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔